ابھی قبلہ صاحب بات کر رہے تھے جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث ہے الحسین منی و انا من الحسین، تو میں اس کا ترجمہ پیش کروں گا کہ نبی سے تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، سرکار سے کیسے نبی پاک ہو سکتے ہیں؟ کہ جب حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا پر آئے اور بابا کے ہاتھوں پر تھے، اکبر پدر کی گود میں سویا ہے چین سے، اکبر پدر کی گود میں سویا ہے چین سے، اور نینوں کی گفتگو ہے شروع نور عین سے، اور آواز آ رہی ہے محمد کی ذہن سے، دیکھو حسین مجھ سے ہے میں ہوں حسین سے، اب دیکھنا ہو جس نے بھی بچپن رسول کا، وہ آج آ کے دیکھ لے پوتا بطول کا۔ مومنین، جس شخصیت کو میں دعوت کلام دعوت گفتگو دوں گا وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، آپ سب ان سے واقف ہیں، اور پہلے بھی اسی مقام پر وہ ایک بار جشن میں خطاب فرما چکے ہیں۔ تو میری مراد فخر قوم شیعہ، بانی ہدایت ٹی وی اور عالم با عمل ڈاکٹر مولانا غلام حسین عدیل صاحب ہیں، ان سے میری درخواست ہوگی کہ وہ آئیں اور مولانا کی سیرت پر اپنی گفتگو کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ قائم آل محمد کی خوشنودی تاجیل ظہور اپنے امام کی دعا میں شامل ہونے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ تھکی صلوات نہیں پڑھنی ہے ذرا۔ چونکہ جو شور مچا رکھا ہے، دنیا نے عجب شور مچا رکھا ہے، کفر و شرک و نفاق کو اسلام بنا رکھا ہے، اپنی توحید کو بچانا ہے اگر میرے اللہ ایک دوسرے کسی پردے میں چھپا رکھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين السيم بقية الله في العالمين، روحي وأرواح العالمين في مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات.
बहुत ही मोहब्बतों भरा, अकीदतों से सरशार जामे विला के साथ जश्न मौला कायनात के फ़र्ज़ंद अर्जमद यूसुफ़ ज़हरा और फ़जीलतों के बाप अबुल फ़ाज़ल यानी फ़जीलतों के बाप का जश्न। और इस जश्न के लिए मैं इतना अर्ज़ कर दूं कि ज़मां भी महदूद है, ज़मीं भी महदूद है, इंसान भी महदूद है। ये करम है उन जश्न वालों का कि आपने पे दर पे गुफ्तगू सुनी, दाद तो बाहर कैफ आपको हम भी दे रहे हैं, इस वजह से कि ये वो जमाल है। असल में मजालिस क्या हैं, इंसान को वो जमालियाती तसव्वुर देने के लिए है कि हकीकी ज़िंदगी क्या हुआ करती है। जमाल है सारे का सारा, ये सारे का सारा जमाल है और ये सारे का सारा कमाल है। दुनिया महदूद है, ज़मान महदूद है, ये ज़मीन महदूद है। हाँ, इश्क़ विलाए अहले बैत ला महदूद है। तो फिर क्या करना चाहिए? हम तो महदूद हैं, ये ज़मीन ये ज़मां महदूद है, महदूद है ये ज़मीन और ज़मां। हम कैसे उस लामहदूद इश्क में शामिल हो जाएं? फरमाए घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, हम तुम्हें पता देते हैं। दुनिया की भी मिसाल है, वो इस वजह से कि पानी की बूंद अगर पानी की बूंद रहे जुदा गाना तौर पर तो वो एक कतरा शुमार हुआ करती है, लेकिन वो जब दरिया के शामिल हुआ करती है उसे पानी की बूंद नहीं कहा जाता, बल्कि वो समुंदर का हिस्सा बन जाया करता। इस वजह से कि हम कब लामहदूद होते हैं, हम महदूद हैं, लेकिन लामहदूद कब हुआ करते हैं? उस इश्क के साथ, उस विला के साथ कि जिनकी बातें आपने सुनी हैं, कि जिनकी मवद्दत को वाजिब करार दिया गया है। इसीलिए तो कहा गया ना, पहले कर लो हाजियो अजरे रिसालत तो अदा, सुनते हैं मकरूज को हज पे न जाना चाहिए। इसलिए कि जब इंसान चाहता है इस कारवाने इश्क और मोहब्बत में शामिल हो जाए, दिलों को खोलना पड़ेगा, तब हम जाके जहां पे मौलाना साहब क़िबला ने छोड़ा है तब हम शुरू करें। जहां से शुरू किया, जहां से इन्होंने कहा इंशाल्लाह वहीं से शुरू होगा। लेकिन पहले जाहिर है जब तक हम चूंकि इंतजार में हैं, इंतजार में हैं, अल्लाह भी इंतजार में है। फंतज़िरू इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन, तुम भी इंतजार करो, मैं भी इंतजार कर रहा हूं। इसलिए चाहिए ये होगा, पहले क्या है, ज़मीन साजी करें, पहले यह है कि ग्राउंड को हमवार करें, पहले यह है कि आपकी थकान को दूर किया जाए। इस वजह से कि जब तक थकान दूर नहीं होगी, मैंने इसी वजह से पहले भी कहा है कि चूंकि ढीली ढाली सलवात उससे फ़ायदा नहीं मिला करता है। मासूमीन यही कहा करते हैं कि जब भी तुम सलवात पढ़ा करो बुलंद आवाज से पढ़ा करो। उसका फ़ायदा भी बता दिया, उसका फ़ायदा भी बता दिया। फ़ायदा क्या है? रिज़्क़ आपका ज़्यादा होगा, रिज़्क़ आपका ज़्यादा होगा, मोहब्बतें आप में ज़्यादा बढ़ेंगी। एक और चीज़ जो बड़ी मुहिम है, एक और चीज़ कि जो बहुत मुहिम है, और वो ये है कि इंसान के दिल से निफाक ख़त्म हो जाता है।
اس وجہ سے ضروری یہی ہے کہ ماہ مبارک شعبان ہے، مقدمہ بن رہا ہے انسان کی خود سازی کا، اس لیے کہ یہ مہینہ عشق کا مہینہ ہے، توحید کا مہینہ ہے، توحید کے علمبرداروں کا مہینہ ہے، تقوی کا مہینہ ہے، یہ کیا ہے؟ عدل کا مہینہ۔ میں کیوں کہوں؟ جہاں جہاں پر یہ آواز گونج رہی ہے اس لیے کہ یہ سید الشہداء کا مہینہ ہے۔ سید الشہداء کا مہینہ یعنی کیا ہے؟ توحید کا مہینہ۔ آج اگر آپ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ آج اگر آپ کہتے ہیں حسینیت زندہ باد، تو حسینیت زندہ باد کا مفہوم ہے، حسینیت زندہ باد کا ایک مقصد ہے، حسینیت زندہ باد کا ایک معنی ہے، حسینیت زندہ باد کے کچھ مفاہیم ہیں، اس میں سے حسینیت زندہ باد جب کہا جاتا ہے یعنی توحید زندہ باد، یعنی عدل زندہ باد، یعنی نبوت زندہ باد، یعنی امامت زندہ باد، یعنی قیامت زندہ باد۔ اس وجہ سے کہ حسین وہ ہے کہ جو علم بردار توحید ہے، حسین زندہ باد یعنی نماز زندہ باد۔ اس وجہ سے کہ یعنی جتنی بھی اقدار ہیں، جتنی بھی یہ اقدار انسانی ہیں، میں کل بھی اسی پہ گفتگو کر رہا تھا کہ سید الشہداء نے یہ ایک ایسا درس دے دیا ہے، جہاں جہاں پہ ضمیر کی آواز گونج رہی ہے، ضمیر کی، وجدان کی، عشق و محبت کی آواز گونج رہی ہے، اس کے سینوں کو چاک کر کے دیکھو تو یہی نظر آئے گا، حسین حسین۔ ہر دل کے اندر، ہر دل کے اندر، ہر باضمیر دل، ہر غیور دل، ہر غیرت والا دل، اس وجہ سے کہ سارے حقائق کو تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد، بحر حق در خاک و خون غلطیدہ اس، پس بنا لا الہ گردیدہ اس۔ اس وجہ سے کہ دین کی بنیادوں کو محکم کرنے والا، مستحکم کرنے والا، ان کا جو جشن منایا جا رہا ہے، اس وجہ سے کہ انسان کے بس کی بات نہیں، بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ آب دریا راو اگر نتواں کشید، ہم بقدر تشنگی آبش چشید۔ مولا آپ کی تمام کما حق ہو معرفت تو نہیں ہو سکتی ہے، لیکن پانی جتنا ہے سمندر کا، انسان کے بس کی کیا بات ہے کہ سارے کے سارے پانی سمندر کے گھر پہ لے آ سکے، لیکن اپنی پیاس بجھانے کے لیے ہم بھی آئے ہیں، اپنی اس پیاس کو بجھانے کے لیے، کس کا ذکر کرنے کے لیے؟ ذکر اس کا ہے جو لال حسین کا ہے، لیکن ذوالفقار حیدری اس کے پاس لال حسین کا ہے۔ بات آگئی ہے میری جہاں پہ مولانا صاحب نے انشاءاللہ وہیں سے، اس وجہ سے لال حسین کا ہے، اور یہ وہ ایسا نظریہ ہے، ہر سکون کا مرکز ہے، ہر اطمینان کا مرکز ہے، ہر محبت کا مرکز ہے۔ وہ کون سا عقیدہ ہے کہ جیسے عقیدہ مہدویت کہا جاتا ہے، وہ ایسا ہے، ایسا اللہ نمائندہ بھیجا کرتا ہے کہ جو پہلے سے نمائندہ ہوتا ہے، آ کر نمائندہ نہیں بنا کرتا۔ یہ دنیا والے ووٹوں کے ذریعے نمائندہ بناتے ہیں، دنیا والے ہوا کرتے ہیں جو ووٹوں کے ذریعے نمائندہ بناتے ہیں۔ اللہ وہ ہوتا ہے، اللہ اپنے نمائندے کو علم کی طاقت سے نمائندہ بناتا ہے، اللہ اپنے نمائندہ کو معجزہ کی طاقت سے نمائندہ بناتا ہے۔ دنیا پہ آ کر وہ حکومت کا حق نہیں دکھاتے، بلکہ اللہ انہیں حاکم بنا کر آتا ہے۔ دنیا والے حکومت آ بھی جائے، اس حکومت کا فائدہ نہیں ہوتا ہے جب تک وہ نہ مانے، جب تک وہ نہ مانے۔ یہ لہٰذا یہ فارمولہ ٹھیک نہیں ہے۔ کون سا فارمولہ؟ کہ نہیں جی حکومت تو فلاں کے پاس تھی لہٰذا وہی خلیفہ ہے۔ اس وجہ سے کہ اگر اسی بات کو مان لیا جائے تو پھر حکومت تو نمرود کے پاس تھی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نمرود کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ حکومت تو فرعون کے پاس تھی، اس وجہ سے کہ حکومت کا ہونا کچھ اور ہے، نبوت اور امامت کا ہونا کچھ اور ہے۔
یہیں سے پتہ چل جاتا ہے، یہیں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ نبوت کہاں پر ہے، حکومت کہاں پر ہے۔ اگرچہ انہوں نے حکومت کو لے لیا، جدا کر لیا، اس وجہ سے کہ نبی نبی ہوتا ہے، خواہ حکومت ہو یا نہ ہو، وسیع ہوا کرتا ہے، خواہ حکومت ہو یا نہ ہو، امام ہوا کرتا ہے، خواہ حکومت ہو یا نہ ہو۔ اور اللہ نے ایسا نمائندہ بنا دیا، ایسا نمائندہ اللہ نے بتا دیا کہ جس کی ابتدا ہی اللہ اپنے نمائندے کا آغاز سجدہ پروردگار سے کیا کرتا ہے۔ یعنی اللہ کا نمائندہ سجدہ سیکھنے کے لیے نہیں بلکہ سجدہ سکھانے کے لیے آیا کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نمائندے میں طاقت ہے۔ اللہ کا نمائندہ جب بھی روئے زمین پر قدم رکھتا ہے سب سے پہلے سجدہ پروردگار کیا کرتا ہے۔ اسی لیے ہے جناب حکیمہ خاتون کی روایت ہے کہ میں نے جب دیکھا، پہلے امام نے کہا آج کی شب بڑی مہم ہے، آج کی شب بڑی برکتوں والی ہے، آج کی شب بڑی رحمتوں والی ہے۔ اس وجہ سے کون آ رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ آدم کے علم کا وارث آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ نوح کے حلم کا وارث آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ موسیٰ کی ہیبت کا وارث آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ ابراہیم کی خلت کا وارث آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ جلال مصطفی آ رہا ہے، کمال حیدری آ رہا ہے۔ اس وجہ سے کہا سارے معصومین کی دے کر کہ میری وحدانیت کس کی؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی وحدانیت کا اقرار کیا، پیغمبر اسلام کی رسالت کا اقرار کیا، اور اس کے بعد پڑھا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ یعنی اللہ اپنی اس حکومت کو کہاں پہ مستضعفین کے لیے قرار دے گا؟ یعنی یہ دنیا مستکبرین کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا ظالموں کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا جو ہے زمانے کے جو ڈکٹیٹر ہیں ان کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو بنا دیا ہے مستضعفین کے لیے، ائمہ معصومین کے لیے، اور اس بات کی طرف اشارہ کر دیا۔ اور یہ بات بہت مہم ہے جس کی طرف، اس وجہ سے کہ یہی بار بار بتایا گیا ہے کہ تم ہمیشہ انتظار کرتے رہنا۔ انتظار کس طرح؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صلوات پڑھیں سارے میں، پیغمبر سوال کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین افضل ترین عمل کون سا ہے؟ سارے صحابی جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ نماز۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں نہیں، اچھی بات ہے لیکن جو میں پوچھ رہا ہوں وہ نہیں ہے۔ کسی نے کہا، صحابی نے کہا یا رسول اللہ روزہ۔ پیغمبر نے فرمایا بہت اچھی بات آپ نے کی ہے لیکن جو میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ کسی نے کہا حج، کسی نے کہا خمس، کسی نے کہا جس کے پاس جو جواب بن رہا تھا اس کا وہ جواب دے رہا تھا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں سب سے افضل چیز کیا ہے؟ سب سے افضل یہ ہے انتظار الفرج افضل العبادہ۔ میرے قائم کی انتظار کرنا سب سے بہترین عبادت ہے، سب سے۔ سب سے بہترین اگر دنیا میں کوئی عبادت دیکھنا چاہتا ہے تو وہ عبادت کیا ہے؟ انتظار فرج، کیا اپنے امام کی عدل و عدالت کے لیے، اس حکومت عدل الہی کے لیے انتظار میں رہنا ہے۔ انتظار ایسی ہے، انتظار کے بغیر اس وقت میں یہ کہتا ہوں سب سے بڑا اگر ظلم دیکھنا ہے جو ملت تشیع پر کیا گیا ہے اس میں یہی ہے۔ ایک سب سے بڑا ظلم وہ یہی ہے کہ شیعوں کے کہا گیا، مکتب تشیع کی بات کر رہا ہوں، اور بہت بڑی اس پہ سوچ کی ضرورت ہے، فکر کی ضرورت ہے، ہم گھبرانے والے نہیں ہیں۔
ہم اس میں قومیں بنی اسرائیل کے جو وہ اسرائیلی جو 40 دن تک بچھڑا بنا کر رہے، ہم 1100 سال بعد بھی اپنے امام کا نام عزت اور احترام اور عقیدت کے ساتھ، ہم وہ نہیں ہیں۔ اس وجہ سے کہ ہم زمانے کے جو یہ یزید ہیں، زمانے کے جو فرعون ہیں، زمانے کے جو نمرود ہیں، ان سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے سب سے بڑا ظلم جو ملت تشیع پر کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے امام پہ اعتراض کیا گیا، ان کے عقیدے کو کھوکھلا کرنے کے لیے یہ بات انہوں نے کی، کہاں ہے ان کا امام؟ اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس وہ ویڈیو کلپس، آپ کے پاس وہ منکرین جو کہتے تھے کہ ٹانگ توڑے ٹانگ ٹوٹ کر رہی، جی، جو یہ کہتے تھے کہ ہم اگر ہیں تو ٹانگ توڑیں، نہ ان کا ٹانگ ملی نہ ان کا سر ملا۔ اس وجہ سے کہ یہ زمانے کو بتانے کے لیے ہمارا امام زندہ ہے، ہم سب کا وارث ہمارا امام ہے، ہمارے گھر کا سربراہ ہمارا امام ہے۔ اس وجہ سے کہ گھر کا جب سربراہ غائب ہو جاتا ہے، میں کہتا ہوں اگر وہ ہجرت نہ ہوتی تو اسلام کو خطرہ تھا، اور اگر یہ غیبت نہ ہوتی تو اسلام کو خطرہ تھا۔ اللہ نے ہجرت کرا کے اپنے دین کو محفوظ کیا، اور اللہ نے غیبت کرا کے اپنے دین کو محفوظ کیا۔ آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں، کیا دیکھیں، یہاں پہ کونسل ہے، کونسل والے کسی محلے میں ہر روز آ کے جو ہے نا اہل محلہ لائٹ کو توڑ دیں، ہر روز جو اسٹریٹ لائٹ ہے نا اس کو توڑ رہے ہیں، تو کونسل والے کیا کرتے ہیں؟ کونسل والے کہتے ہیں ابھی نئی نہیں لگانے، ایک دفعہ تم نے توڑا ہم نے نہیں لگا دی، دوسری دفعہ توڑا ہم نے نہیں لگا دی، تیسری دفعہ توڑا ہم نے نہیں لگا دی، چوتھی دفعہ توڑا ہم نے نہیں لگا دی۔ اب تم سارے اہل محلہ عہد کرو، پرامس کرو ہم سے کہ ہم جو یہ اسٹریٹ لائٹ ہے، یہ جو نور ہم تمہیں پرووائیڈ کر رہے تھے رات کی تاریکی میں، اب تم سارے مل کر عہد کرو، اس کے بعد ہم اس لائٹ کو ریپلیس کریں گے۔ اللہ نے کہا میں نے علی جیسا امام تجھے دیا، تم نے کیا کیا؟ میں نے حسن مجتبیٰ جیسا امام تمہیں دیا، تم نے کیا کیا؟ میں نے حسین شہید جیسا امام تمہیں دیا، تم نے کیا کیا؟ میں نے جلال اپنا حسن عسکری بنا کر تمہیں دیا، تم نے کیا کیا؟ اب جب تک تم عہد نہیں کرو گے اس وقت تک میں 12ویں آقا کو نہیں بھیجوں گا۔ اس وجہ سے کہ یہ امتحان اس امت کے لیے ہے، امت کو دیکھنا ہے امت نے کیا کرنا ہے۔ اس وجہ سے کہ اللہ اپنی رحمت کو نہیں روکا۔ آج بھی اگر ساری کی ساری امت اکٹھی ہو جائے اور آ جائے در ولایت پر، ایک جملہ کہتا ہوں، ساری کی ساری امت اکٹھی ہو جائے، آ جائے در ولایت پر، عقیدت اور اخلاص کے ساتھ آ جائے، میں کہتا ہوں ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرے گا کہ یوسف زہرا موجود ہوں گے۔ ایک سیکنڈ کا فاصلہ نہیں، ایک سیکنڈ کا فاصلہ نہیں ہے۔ فاصلہ کس کا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا مولانا روم، وہ حجاب یار ندارد، جی، جمال یار ندارد، حجاب و پردہ ولے، غبار راہ بے نشاں تا نظر توانی کرد، کہ اپنے محبوب کے جمال کو دیکھنا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حجاب نہیں ہے، لیکن رستے کی اس آلودگی کو تم صاف کر لو، جمال یار نظر آ جائے گا۔ اس وجہ سے ہے، یعنی یہ اس وقت جو جتنا بھی ہے، جتنی بھی اس وقت مصیبت ہے، اصل میں اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ جس طرح دعائے ندبہ میں آپ پڑھتے ہیں کہ مولا میں صبح اٹھتا ہوں، زمانے کی ہر چیز کو دیکھتا ہوں، فقط تیرے وجود کو، تیرے اس چہرے اقدس کو میں نہیں دیکھ پاتا ہوں، اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟
یہ زمانے کی ستم ظریفی، یہ اپنوں کی غفلت، دشمنوں کی سازش اس بات کا باعث بنی ہوئی ہے۔ دشمنوں نے اس حد تک سازش کی کہ کہاں ان کے امام؟ اگر ان کے امام ہیں تو یہ نظر کیوں نہیں آتے ہیں؟ ارے تمہارا اگر عقیدہ مضبوط ہوتا، میں انہیں کہہ رہا ہوں، اگر تمہارا عقیدہ مضبوط ہوتا اور سورہ بقرہ کی پہلی آیت بھی تمہیں یاد ہوتی تو تم کبھی عقیدہ غیبت پہ کبھی بھی اشکال اور کبھی بھی تم اعتراض نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ ہمارے عقیدے کی ابتدا بھی غیب سے ہے، ہمارے عقیدے کی ابتدا بھی غیب سے ہے۔ ہمارا اللہ غیب ہے، اثر نظر آ رہا ہے۔ ہمارا اللہ غیب ہے مگر اس کے آثار نظر آ رہے ہیں، اور ہمارا امام بھی غیب ہے، یہ نعمتیں برسا رہا ہے۔ اس وجہ سے کہ جب دعائے عدیلہ میں آپ پڑھتے ہیں، کیا ہے دعائے عدیلہ میں؟ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ۔ آقا آپ کے وجود اقدس سے ہم رزق حاصل کر رہے ہیں، ہمیں روزی مل رہی ہے۔ آپ دیکھا آپ نے، اور آپ کے وجود اقدس سے یہ زمین قائم ہے، یہ آسمان قائم ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی انسان چاہتا ہے، جو اعتراض کرتے ہیں عقیدہ غیبت کے اوپر، اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ ان کی توحید بھی نہیں انہیں پتا ہے، ان کا وجود ہے، وہ انسان تو ہے، انسان میں عقل تو ہے، انسان ہے، عقل غائب ہے۔ اگر عقل نہ ہو، انہیں کہا جائے کہ ہاں جی غیب ہے، نظر نہیں آنا چاہیے۔ بابا تمہاری عقل بھی تو نظر نہیں آتی، تو تم خود کیا ہو پھر؟ بے عقل ہو کیا ہو؟ یعنی عقل نظر تو نہیں آتی۔ اسی طرح پھول ہے، پھول کی خوشبو غائب ہے۔ اکثر 90% انسان جو نعمتیں حاصل کرتا ہے، 90% نعمتیں وہ غیب کے صدقے میں ہے، حاضر کے صدقے میں نہیں، حاضر کے صدقے میں نہیں، غیب کے صدقے میں ہے۔ قیامت غیب ہے، آنے والی ہے۔ اللہ غیب ہے، آثار نظر آنے والے ہیں۔ امام غیب ہیں، اسی وجہ سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں والذی بعثنی بالنبوہ، مجھے اس خدا کی قسم جس نے مجھے مبعوث بالنبوت کیا ہے، میرے قائم کے وجود سے لوگ اس طرح فائدہ اٹھائیں گے جس طرح سورج بادلوں کی اوٹ میں ہوا کرتا ہے۔ جس طرح سورج اب بادلوں کی اوٹ میں ہے، بادلوں میں گھرا ہوا ہے، مگر چمن آباد نہیں ہوتے، مگر ہوائیں صاف نہیں ہوتی، مگر اس سمندر میں مد و جزر نہیں ہوتا، کیا یہ خون کی گردش نہیں ہوتی؟ اسی طرح ہے میرا قائم اس زمانے میں جب غائب ہوگا، ہر طرف سے نعمتیں برسائے گا۔ اس وجہ سے میرے آقا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، زمان غائب کی بہت مہم روایت ہے، بہت مہم روایت، اور واقعاً اس جو یہ قوم ہے، یہ ملت ہے، اور پیغمبر اسلام کے اس امت پہ یہ جو جتنا فخر اس بات پہ کر سکتی ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم کی ولایت میں رہنے والی سب سے جو عظیم ترین کون ہیں؟ وہ افضل قوم ہیں۔ افضل قوم کون ہیں؟ کہ جو ہمارے قائم کی حکومت میں زندگی گزارنے والے ہیں۔ سب سے افضل قوم ہے یہ جو آپ لوگ بیٹھے ہیں، سب سے افضل قوم کس نے کہا ہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا کہ افضل قوم وہ ہے کہ جو ہمارے قائم کی ولایت میں زندگی گزارنے والی ہے۔ ان کی افضلیت کس بنیاد پر؟ کہ وہ غیب کو شہود میں دیکھیں گے، ان کی عظمت اور جلالت یہ ہوگی، دیکھ رہے یہ ان کا لیول علمی ہوگا، اس حد تک وہ عظیم ہوں گے۔ اور پھر فرماتے ہیں میرا اللہ انہیں اتنا ثواب دے گا
کہ جس طرح انہیں گویا انہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی ہو، گویا انہوں نے جنگ احد میں شرکت کی ہو، ان کا ایمان بہت پختہ ہوگا۔ اسی وجہ سے ہے کہ چونکہ غیبت کا مطلب انتظار کا مطلب، اگر ہمارے ہاں گھر سے ہمارا سب سے بہترین، سب سے عزیز ترین، سب سے محبوب ترین اگر کوئی ہمارے گھر کا فرد ہے تو کون ہے؟ یس اسی چیز کو اگر ہم متوجہ ہو جائیں، ہمارے گھر کا سربراہ کون ہے، ہماری سب سے محبوب ترین ہستی کون ہے، ہماری سب سے محبوب ترین ہستی اس وقت عالم میں کون ہے؟ امام زمان ہے۔ سب سے محبوب ترین ہستی اس کائنات میں ہمارے گھر کا مالک، ہمارے وجود کا مالک، اسی وجہ سے ہے ہمارے وجود کا مالک، یعنی میری بات نہیں ہے، میرے امام کی بات ہے، میری طبیعت کی بات نہیں ہے، شریعت کی بات ہے۔ اس وجہ سے میری بات میں کیا ہوں، میرا حوصلہ کیا ہے، میری بساط کیا ہے، میرا علم کیا ہے، میرا تقوی کیا ہے، بات ہو تو یوسف زہرا کی بات ہو۔ اس وجہ سے سب سے محبوب ترین ہستی، اگر آپ کے ہاں کوئی مہمان آتا ہے آپ انتظار شروع کرتے ہیں، ہاں جی بریشیا سے چلا آ رہا ہے کارپی، کون سا؟ امام علی سینٹر میں آ رہا ہے، امام علی سینٹر میں ٹائم دیا جی ہم 3 بجے پہنچ جائیں گے۔ اگر جو آپ کا مہمان لیٹ ہوتا جائے گا کیا کریں گے آپ؟ موبائل پہ فون پہ فون کیا ہے؟ جو تاخیر ہوتی جائے گی اسی طرح شدت بڑھتی جائے گی، جو تاخیر ہوتی جائے گی۔ آپ کا مہمان آ رہا ہے، بہت عزیز ہے، ایسا مہمان ہے زمانہ جس کا دشمن ہے، ایسا مہمان ہے کہ جس پہ تمام کائنات انتظار کر رہی ہے، ایسا مہمان ہے کہ جس کا سراپا کائنات کا ذرہ ذرہ انتظار میں ہے۔ اچھا ایسا مہمان، ہاں جی چل پڑے ہیں جی، کہاں ہیں؟ ہم آپ کی انتظار میں ہیں۔ جو مہمان میں تاخیر ہوتی جائے گی اسی طرح شدت بڑھتی جائے گی، اسی طرح محبت بڑھتی جائے گی، اسی طرح حوصلہ جاتا رہے گا۔ کیا ہوا؟ میرا عزیز ترین مہمان آنے والا ہے۔ اگر جہاں ایسا مہمان ہو جس کا زمانہ دشمن ہو، آپ چاروں طرف سے اس کی سیکیورٹی کا بھی انتظام کرتے ہیں، ایسا نہ ہو میرا مہمان آنے والا ہے کہ میرے مہمان کو کوئی صدمہ پہنچ جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ ایسا مہمان دنیا میں دیکھیں، کوئی بھائی آنے والا ہے، کوئی دوست آنے والا ہے، لیکن جس کا بہت اچھا سٹیٹس ہو، ہر طرف سے آپ ناکہ بندی بھی کرتے ہیں، سیکیورٹی کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ اب ایسا تو کوئی نہیں ہوتا نا میزبان کہ مہمان عزیز ترین آنے والا ہے، گھر میں کوئی اہتمام نہیں، چپ کر کے سو جائے۔ میزبان اگر جتنا مہمان عزیز ہوگا اتنی اس میں بیداری آئے گی، گھر کا ماحول ٹھیک کرے گا، اگربتیاں لگائے گا، گلستان کو آباد کرے گا، ہر طرف سے گلدستے سجائے گا، اس لیے کہ میرا مہمان آنے والا ہے۔ اگر وہ سچا میزبان ہے تو اس میں یہ شدت آئے گی، اس میں شدت آ جائے گی۔ اچھا جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، کیا ہم میں یہ شدت موجود ہے کہ جس کا کائنات کا ذرہ ذرہ انتظار کر رہا ہے؟ کہا یا امام آپ ہمارے گھر تشریف لائیں، اس لیے کہ ہم خمس کے بھی پابند ہیں، زکوٰۃ کے بھی پابند ہیں۔ امام تو ایسے گھر نہیں آئیں گے، امام قطعاً ایسے گھر نہیں آئیں گے کہ جس گھر میں حقوق اللہ کی پابندی نہیں ہے۔ یہ باتیں باہر کے وہ دوسری باتیں مجھے آتی ہیں۔ اس وجہ سے یہ چاہیے کہ مہمان جسے ہم بلا رہے ہیں، اگر ہم حقوق اللہ کی پابندی نہیں کرتے وہ مہمان آنے والا نہیں ہمارے پاس۔ اگر ہم حقوق العباد کی پابندی نہیں کرتے وہ مہمان ہمارے پاس آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم نے اپنے حالات کو بدل دینا ہے، اس لیے کہ ہم یوسف زہرا کی انتظار میں ہیں۔ اس وجہ سے
ہم یوسف زہرا کی انتظار میں ہیں۔ مولا ہم آپ کے جمال کو دیکھنا چاہتے ہیں، مولا ہم آپ کے کمال کو دیکھنا چاہتے ہیں، مولا ہم آپ کے حلم کو دیکھنا چاہتے ہیں، مولا ہم آپ کی شجاعت کو دیکھنا چاہتے ہیں، مولا ہم آپ کی نماز کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی نماز تو ایسی ہے کہ جسے عیسیٰ دیکھنا چاہتا ہے، ایسی ایسی نماز اس وجہ سے ہے نا کہ لال ولایت نماز ایسی پڑھائیں گے، اس وجہ سے کہ وہاں پر اس قدر خضوع ہے، اس قدر خشوع ہے اس نماز میں کہ جہاں پر میں ایک بات کہوں، یوسف زہرا ہے، علی کا بیٹا ہے، لیکن اولو العزم رسول ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے، کہ جب علی کے لال کو ایک اولو العزم رسول نماز نہیں پڑھا سکتا، علی کو نہیں، اولاد اس وجہ سے کہ علی کو نہیں، علی کے بیٹے کو، علی کے بیٹے کو، یہ ساری کی ساری روایات خود اہل سنت میں بھی ہیں، 6000 روایات، 6000 روایات کس نے نقل کی ہیں؟ منتخب الاثر، حضرت آیت اللہ صافی گل پائیگانی، ان کی کتاب ہے منتخب الاثر، کہ جس میں 6000 روایات خود اہل سنت کے محققین کی ہیں، 150 زیادہ سکالر ہیں ان کی طرف سے ہیں، 6000 روایات امام زمان کے بارے میں۔ اور آپ اگر صحیح بخاری دیکھیں، صحیح مسلم دیکھیں، ابن ماجہ دیکھیں، باقی یہ جتنی کتابیں ہیں سیاہ کی، ان میں دیکھیں، کسی میں لکھا ہے ما جاء المہدی، جب آئیں گے، کہا اس زمانے کو یاد کرو جب تمہارا امام ہوگا اور نبی ہوگا، کیا ہے اولو العزم رسول ہوگا، اولو العزم نبی ہوگا، اور جب امام کہیں گے کہ یا نبی اللہ تقدم، اے اللہ کے نبی آ جاؤ، آ کے نماز پڑھاؤ، وہ کہے گا میں محمد کا پسینہ، تو محمد کا خون، میں تمہیں کیسے نماز۔ میں تمہیں نماز، میں نماز نہیں، اے امام آ جائے، یہی وجہ ہے ہم جو کہتے ہیں نا کہ امامت نبوت سے افضل ہے، اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، یہ رسول کی طرف سے کہتے ہیں، اس وجہ سے کہ امامت کا تعلق نبوت سے افضل ہے۔ حضرت آدم سے لے کر آ جائیں عیسیٰ ابن مریم تک، حضرت ابراہیم کے واقعے کو اللہ نے نقل کیا ہے، حضرت ابراہیم نبی ہیں، حضرت ابراہیم رسول ہیں، لیکن بعد میں انہیں امامت ملی۔ انی جاعلک للناس اماما، میں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، اور میں جسے مانتا ہوں وہ لوگوں کا امام نہیں ہے، وہ تو انسانوں کا فقط امام نہیں ہے، وہ جنوں کا بھی امام ہے۔ اگر تم نے خلیفہ بنانا ہی ہے بے شک بناتے رہو، لیکن فقط انسانوں کے لیے انتظام نہیں کرنا، بلکہ جنوں کے لیے بھی انتظام کر کے دکھانا ہے۔ اسی وجہ سے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یا امام الانس والجان، میرا سلام ہو آپ پر کہ آپ جنوں کے بھی امام ہیں، انسانوں کے بھی امام ہیں، جنوں کے بھی امام ہیں، انسانوں کے بھی امام ہیں۔ اس بات کو ویسے میں یہ کہتا ہوں کہ امام شافعی بھی بڑی اچھے انداز کے ساتھ سمجھے، بڑے اچھے انداز کا، ایک بہت بڑا اہل سنت کا پیشوا اور رہنما فرد ہستی،
کہتے ہیں کہ علی، امام شافعی کے ہیں، امام شافعی کے کہتے ہیں علی حبہ جنہ، علی وہ ہے کہ جس کی محبت ڈھال بن جاتی ہے. علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ، کہ علی وہ کہ جو جنت کو تقسیم کرنے والا ہے، جو دوزخ کو تقسیم کرنے والا ہے. وہ کہتے ہیں ہارون رشید ایک دفعہ امام رضا علیہ السلام کہا یا ابن رسول اللہ، روایت بالکل سمجھ نہیں آتی ہے. وہ کون سی روایت ہے؟ کہ روایت یہ ہے کہ یا علی انتا قسیم النار والجنہ، جنت بھی اللہ کی ہے، دوزخ بھی اللہ کی ہے، علی کی تقسیم بندی کا کیا مطلب ہے؟ کہا یہ روایت نہیں سمجھ آتی. میرے مولا فرمایا اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں، ایک روایت تمہیں سمجھ آتی ہے. کہا کون سی؟ فرمایا یا علی حب کا ایمان و بغض کا نفاق و کفر، اے علی تیری محبت ایمان پہ دلیل ہے اور تیری دشمنی منافقت پہ دلیل ہے. کیا یہ حدیث سمجھ آتی ہے؟ کہا ہاں یہ تو سمجھ آ رہی ہے. فرمایا فیصلہ ہو گیا ہے، فیصلہ ہو گیا ہے. جب فرمایا نا کہ یا علی حب کا ایمان و بغض کا نفاق و کفر، اے علی تیری محبت ایمان پہ دلیل ہے اور تیری دشمنی منافقت اور کفر پر دلیل ہے. فرمایا جتنے مومن ہیں جنت جائیں گے، جتنے منافق ہیں جہنم جائیں گے. اس وجہ سے کہ یہ بتا دی، اس وجہ سے کہ یہ بتا دیا کہ اگر میزان عدل کو دیکھنا ہے، ایک تھوڑی سی گفتگو مجھے کرنی ہے کہ منتظرین جو ہیں نا، جو انتظار کر رہے ہیں، ایک مثال آپ نے اچھے طریقے سے سن لی کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے، لیکن وہ اس میں بات کو مکمل کرتا چلوں کہ تمام صحاح کی جو کتابیں ہیں اس میں سینکڑوں کی تعداد میں کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے، کوئی مکتب ایسا نہیں ہے کہ جس میں عقیدہ مہدویت کی بنیادیں رقم نہ ہوتی ہیں. ہر مذہب میں، حتیٰ کہ جس نے کہا نا وہ جو ملون تھا کہ میری ٹانگ توڑ دو، ان کے ہاں بھی یہی ہے. من انکر المہدی فقد کفر، جس نے مہدی کا انکار کیا اس نے کفر اختیار کیا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. انکار مہدی کفر پر دلیل بنا کرتی ہے. تو اس وجہ سے سینکڑوں کی تعداد میں اہل سنت، اہل شیعہ، ہر ایک کے ہاں جو ایک نظریہ ہے سیویرزم کا، ایک آئے گا نجات دے گا، ایک آئے گا اصلاح کرے گا. حتیٰ کہ جو ڈائلیکٹیکل، جو مٹیریلزم ہیں، ان کے ہاں جن کی بنیاد ہی تضاد کے اوپر قائم ہے، وہ بھی کہتے ہیں ایک دن آئے گا اس زمین کی اصلاح ہو جائے گی، اس زمین کے سارے کا سارا فساد ختم ہو جائے گا، اس سارے کے ساری یہ زمین امن سے بھر جائے گی. میں یہ کہتا ہوں کہ ساری اتنی روایات، اور جب پیغمبر کہیں اتنی روایات خود پیغمبر اسلام کی طرف سے، اتنی روایات خود امیر المومنین کی طرف سے، ساری کی ساری یہ روایات ہر امام کی طرف سے آ رہی. سب سے زیادہ روایات پھر امام حسن عسکری نے اس قدر تاکیدات خود امام کی طرف سے ہو رہی ہیں. اچھا کہا آج نماز پڑھائیے، کہا میں نماز نہیں پڑھا سکتا، آپ کو میں نماز نہیں پڑھا سکتا. امامت کا درجہ اگر دیکھنا ہے اور نبوت کا درجہ اگر دیکھنا ہے، ہاں عقل کو جب اندھا بنا دیا جاتا ہے وہ کہاں نبوت اور امامت کو پہچانا کرتا ہے. اس وجہ سے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کس وجہ سے افضل ہیں علی، کس وجہ سے انبیاء سے افضل ہیں، پہلی دلیل اس وجہ سے افضل ہیں، اس وجہ سے کہ پیغمبر کے بعد اگر کوئی نفس رسول ہے تو وہ علی ہے. پیغمبر کے بعد اور کوئی نہیں نفس. اس وجہ سے امام رضا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا، بلند آواز سے سب سے بہترین فضیلت قرآن میں علی ابن ابی طالب کی کیا ہے؟ سب سے افضل ترین فضیلت ظاہر ہے کہ امام ہی بتا سکتے ہیں نا، ہم تھوڑی بتا سکتے ہیں، یہ تو امام ہی بتائیں گے.
سب سے بہترین فضیلت قرآن میں کیا رقم کیا ہے اللہ نے؟ فرمایا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے. تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے. پھر مباہرہ کر لیں گے اور جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت کر دیں گے. جو یہ بتاؤ، تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ جو خواتین ہیں سوائے سیدہ کے کسی کو لے کر نہ گئے، اور مردوں میں سوائے علی کا کسی کو لے کر نہ گئے. اور اس میں سے فرمایا کہ سب سے بہترین فضیلت اگر قرآن میں علی ابن ابی طالب کی ہے تو وہ کیا ہے؟ نفس رسول قرار دیا خدا نے. نفس رسول. اور وہ انبیاء کہ جو صدقے میں بنے ہیں میرے نبی کے. ابھی آپ مولانا سے جو ہے روایت سن رہے تھے نا کہ کس لیے اللہ نے آپ کو خلق کیا. چوتھے آسمان پہ سارے کی ساری روحوں کو جمع کر دیا. ساری کی ساری روحوں کو جمع کرنے کے بعد کہہ دیا ہاں بتاؤ تم سارے نبی. اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا اپنے حبیب کو ان سے پوچھو کہ تمہیں کس لیے مبعوث پر نبوت کیا گیا. سب نے یک زباں ہو کر کہا کہ ہمیں جو مبعوث پر نبوت کیا گیا ہے تاکہ تیرے کلمے کو اجاگر کریں، محمد کی رسالت کو بیان کریں، علی کی ولایت کا اظہار کریں. اور اسی طرح اگر آپ نے افضلیت کو دیکھنا ہے، معیار دیکھا جاتا ہے، معیار دیکھا جاتا ہے، میزان دیکھا جاتا ہے. جسے پیغمبر کہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. اگر پیغمبر مولا ہیں آدم کے تو علی ان کا مولا ہے. اگر پیغمبر مولا ہیں ہم پہ زبانیں بدل گئی، علی نماز اور اذانیں بدل گئی، دیندار دی فروش بنے بیٹھے ہیں نذیر، اسلام تو وہی ہے دکانیں بدل گئی. باہر کے بات جو یہاں تک پہنچی کہ دیکھیں ایک اولو العزم رسول ہے لیکن نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے. نماز کن کے پیچھے؟ یوسف زہرا کے پیچھے، علی کے لال کے پیچھے، علی کے لال کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. اور دنیا والوں کو یہ بتانے کے لیے ہیں. مجھے عجب خوف آتا ہے بعض اوقات کہ روایتیں اتنی تم نے سیاہ میں تو لکھ دی ہیں لیکن پھر بھی تم ابھی تک افضلیت کے اس چکروں میں پڑے ہوئے ہو. اتنا تو پتا ہونا چاہیے کہ جس نبی معمولی نہیں ہے، رسول معمولی نہیں ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے. علی کے لال کو ایک صاحب شریعت نماز نہیں پڑھا سکتا تو ایک غیر معصوم علی کو کیسے نماز پڑھا؟ اس وجہ سے منتظرین خوشا بحال اس امت کے رہنے والے کہ جسے ائمہ فرمائیں افضل القوم، سب سے بہترین قوم اگر کوئی دنیا میں ہے، افضل القوم جو کہا گیا نا یعنی ساری جتنی آدم سے لے کر سب سے افضل قوم، عیسیٰ ابن مریم تک ساری کی ساری جتنی قوم ان میں سے سب سے افضل قوم وہ کون سی؟ آپ لوگ جو زمان غیبت میں زندگی گزار رہے ہیں، زمان غیبت میں جو زندگی گزار رہے ہیں سب سے افضل قوم ہے. اسی افضلیت کی بنیاد پر شیعہ سنی کی جو روایت ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام الزمان ہی فقد ماتا میتتن جاہلیہ او میتتن جاہلیہ، کہ جو امام زمانہ کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ مردار کی موت مرتا ہے، وہ کفر کی موت مرتا ہے، وہ شرک کی موت مرتا ہے،
وہ نفاق کی موت مرتا ہے۔ اب یہی ہے، اسی وجہ سے بار بار یہ کہا گیا ایک چیز کہ جس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، کیا ہے؟ ہمیشہ یاد رکھنا، زمان غیبت کے بسنے والوں، زمان غیبت میں رہنے والوں، زمان غیبت کے باسیوں، ہمیشہ اپنے پروردگار سے، زمانہ بہت کھٹن ہے، زمانہ بہت مشکل ہے، زمانے کی ستم ظریفی ہے، چاروں طرف سے اغیار کا کیا ہو رہا ہے؟ محاصرہ ہو رہا ہے، ہر طرف سے اس بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، کیا ہے؟ تمہیں غیبت سے دور کریں، تمہیں زمان غیبت سے دور کریں۔ اس لیے یہ دعا ہر دم یہ دعا کرتے رہنا، اور یہ بتا دیا گیا کیا ہے؟ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم عارف رسولک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم عارف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ پروردگار اپنی ذات کی معرفت نصیب فرما، اگر میں تیری ذات کی معرفت حاصل نہ کر سکا، تیرے رسول کی معرفت نہیں کر پاؤں گا، پروردگار اپنے رسول کی معرفت نصیب فرما، اگر تیرے رسول کی معرفت نہ کر سکا تو تیری حجت کی معرفت نہ ہو پائے گی، تیری حجت کی معرفت نہ ہو پائے گی۔ اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ پروردگار اپنی حجت کی معرفت نصیب فرما، چونکہ اگر میں تیری حجت کی معرفت نہ کر سکا تو دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ اس وجہ سے بہت مہم ہے یہ بات، اس بات کی طرف سب سے زیادہ جو ہمارا فریضہ بنتا ہے، سب سے زیادہ جو ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے، سب سے زیادہ جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، معرفت امام۔ دو جہت کے ساتھ زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، بات تمام ہو رہی ہے، بس ایک چیز، معرفت کے دو پہلو ہیں، معرفت کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو کو کہتے ہیں ایک شخص کی معرفت ہے اور ایک شخصیت کی معرفت ہے۔ بس ہم نے کون سی معرفت حاصل کرنی ہے؟ اپنے امام کی ہم نے معرفت حاصل کرنی ہے۔ شخص کی معرفت یہ ہوتی ہے کہ فلاں نام ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا پوتا ہے، فلاں کا نوازا ہے، فلاں جگہ پہ رہنے والا ہے، یہ ہوتی ہے شخص کی معرفت۔ شخص کی معرفت، میں کہتا ہوں شخص کی معرفت کوئی مہم نہیں ہے، وہ دشمن ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ اس وجہ سے توجہ کریں، توجہ کریں، توجہ کریں، شخص کی معرفت کوئی مہم نہیں ہوا کرتی ہے، شخص کی معرفت دشمن بھی زیادہ جانتے ہیں، لیکن بات اصل مہم کیا ہوتی ہے؟ شخصیت کی معرفت ہوا کرتی ہے۔ میرے امام کے فضائل کیا ہیں، میرے امام کے کمالات کیا ہیں، مجھے اس طرف متوجہ ہونا ہے۔ میرا امام کا نظریہ توحید کیا ہے، میرے امام کا نظریہ امامت کیا ہے، میرے امام کا نظریہ معاد کیا ہے، میرے امام کا نظریہ ولایت کیا ہے، میرے امام کا نظریہ توحید کیا ہے، میرے امام کا نظریہ احکام کیا ہے، میرے امام کا نظریہ شریعت کیا ہے، میرے امام کی نماز کیسے ہے، میرے امام کا روزہ کیسے ہے۔ اس طرف متوجہ ہونا ہے، اس طرف متوجہ ہونا ہے ہم۔ اسی وجہ سے آپ کیا کرتے ہیں؟ زیارت آل یاسین میں، زیارت آل یاسین میں اپنے امام کو سلام کرتے ہیں، کہتے کیا ہیں؟ السلام علیکہ حین تصلی، میرا آقا، میرا اس حالت پہ آپ کا سلام جب آپ نماز پڑھتے ہیں، جب آپ رکوع کرتے ہیں، جب آپ سجود کرتے ہیں، دن کی جن گھڑیوں میں ہوتے ہیں ان پر سلام ہو، رات کے جن لمحات پہ ہوتے ہیں ان پر سلام ہو۔ یہ ہوتا ہے، یعنی معرفت شخص نہیں چاہیے، معرفت شخصیت چاہیے۔ اپنے امام کی اور انتظار کا مطلب فقط ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھے رہنے کا نام نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں منتظر ہوں، منتظر اپنے امام کے لیے کیا کام کیا، اپنے امام کے لیے کیا رستہ ہموار کیا، اپنے امام کے لیے کون سا زمینہ فراہم کیا ہے، اپنے امام کے لیے کتنے صدقات دیے ہیں، اپنے امام کے لیے کتنی سلامتی کی دعا کی ہے، اپنے امام کو خوش کرنے کے لیے کیا 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 ہے، اپنے امام کو خوش کرنے کے لیے کتنے سینٹر بنائے ہیں، اپنے امام کو خوش کرنے کے لیے کتنی مساجد بنائی ہیں، اپنے امام کو خوش کرنے کے لیے کتنی درسگاہ بنائی ہیں، اپنے امام کو خوش کرنے کے لیے کتنی اولاد کی تربیت کی ہے، اپنے امام کو خوش کرنے کے لیے گھر کی کتنی اصلاح کی ہے، اپنے امام کو خوش کرنے کے لیے کتنی خود سازی کی ہے، اپنے امام کو خوش کرنے کے لیے کتنی خانوادہ سازی کی ہے، اپنے امام کو خوش کرنے کے لیے کتنی معاشرہ سازی کی ہے۔ فقط کہہ دینا کافی ہے، فقط کہہ دینا کافی ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں ہے،
میں سارے کے سارے یہ کارپی کے مومنین کو اس وجہ سے یہ عرض کرتا چلوں، امام کے دن ہیں، امام کی یادیں ہیں، امام کے لمحات ہیں، امام کی ساعات ہیں، جن کے صدقے میں ہم کھا رہے ہیں، جن کے صدقے میں ہم پی رہے ہیں، جن کے صدقے میں ہم نعمتیں حاصل کر رہے ہیں، جن کے صدقے میں یہ ساری رحمات نازل ہو رہی ہیں۔ یوسف زہرا، ہم نے یہ عہد کر کے اٹھنا ہے، ہم نے یہ عہد کر کے اٹھنا ہے۔ کیا ہے عہد کر کے یہ اٹھنا ہے؟ تیری یاد میں سوئیں گے، تیری یاد میں جاگیں گے۔ میری یادیں نہیں ہیں، تیری یادیں رہیں گی۔ یہ میری گھڑیاں نہیں ہیں، یہ تیری گھڑیاں بن جائیں گی۔ یہ میرا رزق نہیں ہے، یہ تیرا رزق ہے۔ یہ مجھ پر جتنی رحمتیں ہیں اسے تیری وجہ سے ہیں۔ اس نظریے کے ساتھ تجدید عہد اصل میں 15 شعبان جب آتی ہے، اصل میں حقیقت میں ایک تجدید عہد کر دیا جاتا ہے۔ یوسف زہرا تجھے نہیں بھولیں گے۔ زمانہ جتنی ستم ظریفی کرتا رہے، زمانہ جتنی چالیں بناتا رہے، ہم اسرائیلی نہیں ہیں، ہم محمدی ہیں۔ ہم بنی اسرائیل کے ماننے والے نہیں ہیں۔ 40 دن کی غیبت نہیں ہوئی کہ بچھڑا بنا لیا۔ ہم نے تو تجھے 1100 سال ہو گئے ہیں، تجھے دل کا چین مانا، تجھے دل کی راحت مانی، تیرا نام لے کر سکون حاصل کرتے ہیں، تیرا نام لے کر زندگی حاصل کرتے ہیں۔ ہم تجھے نہیں بھولیں گے، دنیا کو بھول دیں گے، تیرے نام کو نہیں بھولیں گے۔ یہ ہے غیبت منتظر کا آخری بات کہہ کے، اس وجہ سے چاہیے یہی ہے منتظر کا جو آخری ایک فریضے، بڑے بڑے فریضے ہیں، سارے فریضوں پہ بات نہیں ہو سکتی۔ یہ زمانہ گزر جائے، اپنے مولا پہ گفتگو کرتے کرتے یہ زمانہ مٹ جائے، لیکن اپنے امام پہ گفتگو کبھی تمام نہ ہو، اس لیے کہ ذرے سے لے کر کہکشانوں تک جو ذکر ہو رہا ہے یا مہدی کا ہو رہا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا کچھ نہیں۔ یہ ہم نے عہد کرنا ہے، یہ کووننٹ جو سٹرونگ پرومس ہے اس کی طرف ہم نے آنا ہے۔ کیا ہے؟ ہم تیرے بن کر رہیں گے، تیرے غیر کے نہیں رہیں گے۔ ہم تیرے ہیں، تیرے غیر کے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے کہ بہت سارے، آپ کے جد نے یہ کہا تھا نا، آپ کے جد نے یہ کہا تھا کہ جب دین پہ مصیبت آتی ہے، قلت دیانون، جب آپ کے جد نے کیا کہا کہ جب دین پہ مصیبت آتی ہے، قلت دیانون، دین میں دیندار، دین پہ چلنے والے کم رہ جاتے ہیں۔ ہاں، اس کی مثال بہت اچھی ہے کہ جب غنیمتوں کے چکر تھے تو لاکھوں موجود تھے، اور جب جان دینے کی باری آئی تو 72 نکلے۔ اس وجہ سے بعض ایسے بھی تھے بادائے غفلت پیے ہوئے، بعض ایسے بھی تھے بادائے غفلت پیے ہوئے، دشمن تھے شاہ کے اور بھائی پہ دل دیے ہوئے، الحمد لب پہ ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے، یاسی گلے میں تیغ ماہل کیے ہوئے، آتا ہے خوف مجھے ان کے قیدے کے ہاتھ سے، قرآن حفظ کرتے تھے اور لاتے تھے ہاتھ سے۔ یعنی یہ ہے کہ ہم نے حقیقی انتظار کرنا ہے، حقیقی انتظار۔ دشمن کی 3 چالیں بتا کے تمام کر رہا ہوں۔ 3 چالیں ہیں اس وقت دشمن کی۔ سب سے پہلی چال جو قوم دشمن شناس نہیں ہوتی ہے وہ برباد ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا ہمیشہ اس بات کو، یاد رکھنا یہ صدقہ ہے سید الشہداء کا، کہ ایک مظلوم کے صدقے میں انسان کو یہ ساری معرفتیں مل رہی ہیں۔ دشمن کی سازشوں کو سمجھیں۔ دشمن کی پہلی سازش یہ ہے کہ تمہیں زمان غیبت میں تمہیں جس کا وعدہ امام نے آخری مرتبہ، چونکہ امام کے کیا ہیں 4 جنہیں نواب اربع کہا جاتا ہے، جو 4 مہم ترین ریپریزنٹیٹیوز، ڈپٹیز، نمائندے لوگ جاتے تھے ان کے پاس مسئلہ پوچھتے تھے، امام سے ڈائریکٹ نہیں بات کرتے تھے، تاکہ لوگوں کو عادت ہو جائے زمانے غیبت کی۔ 1 سال نہیں رہا مسئلہ، 2 سال یہ مسئلہ نہیں رہا، 10 سال نہیں رہا، 20 سال نہیں رہا، 30 سال نہیں رہا، 40 سال نہیں رہا،
50 سال نہیں رہا، 60 سال نہیں رہا، 70 سال کے قریب یہ عرصہ رہا تاکہ یہ مومنین یوز ٹو ہو جائیں زمانے غیبت کے ساتھ۔ پہلا آیا عثمان ابن سعید، دوسرا آیا محمد ابن عثمان، تیسرا آیا حسین بن رو، جس کو آپ یہ عریضے تقسیم کر رہے ہیں، حسین بن رو جن کے نام آپ کرتے ہیں تاکہ اپنے امام تک یہ باتیں پہنچ جائیں، حسین بن رو۔ چوتھے جب آئے محمد ابن علی السامری، اس کے بعد امام نے فرمایا، کیا فرما دیا؟ ہم کوئی تقلید کرتے ہیں کسی مولوی کے کہنے پر، ہم کوئی تقلید کرتے ہیں کسی مورخ کے کہنے پر، ہم کوئی تقلید کرتے ہیں کسی محقق کے کہنے پر، ہم کوئی تقلید کرتے ہیں کسی اسکالر کے کہنے پر، نہیں، یہ ملت شیعہ اور ہے۔ یہ بات مانتی ہے تو یا اللہ کی ہے، یا نبی کی ہے، یا علی کی ہے۔ ہارے کی بات نہیں ماننے والی ہے، نہیں، ہارے کی بات نہیں مانتی ہے، بات مانتی ہے کن کی؟ کیا کیا امام نے؟ محمد ابن علی السامری کو 15 شعبان اس جہت سے بھی مہم ہے، ایک جہت کے ساتھ اپنے امام کی ولادت ہے، دوسرے جہت کے ساتھ غیبت کبریٰ کا آغاز بھی ہے۔ یہ 15 شعبان کو 15 شعبان فرمایا کہ آج کے بعد یاد رکھنا، آج کے بعد میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی۔ ہمارے شیعوں کو یہ بات بتا دیں، ہمارے موالیوں کو یہ پیغام دے دیں، آج کے بعد یہ نیابت خاصہ ختم ہو گئی ہے، نیابت عامہ کا سلسلہ شروع ہے۔ کیا ہے؟ لیکن یاد رکھنا، اسی طرح نہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لاوارث چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں۔ یہ فخر ہے ملت تشیع کو، یہ فخر ہے ملت تشیع کو۔ کیا فخر ہے اسے کہ ایک لمحہ بھی در ولایت سے منحرف نہیں ہوئی ہے۔ یہ فخر ہے، فقط یہ ملت تشیع کو فخر ہے، ایک لمحہ بھی کہ در ولایت سے منحرف نہیں ہوئی ہے۔ کیا کیا امام نے؟ فرمایا تمہیں اسی طرح نہیں، لاوارث چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں، دیکھنا میں اب جنرل شرائط وہ بتا رہا ہوں۔ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَنْ يُقَلِّدُوهُ۔ فرمایا یاد رکھنا، آج کے بعد میرا پیغام دے دینا، شیعوں کو پیغام دینا، میرے موالیوں کو پیغام دینا، میرے ماننے والوں کو پیغام دینا، میرے محبوں کو پیغام دینا، میرے عاشقوں کو پیغام دینا۔ کون سا پیغام دینا؟ آج کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہیں کر سکتے، میں اس طرح کر رہا ہوں، میرے ان فقہا کی طرف دیکھو۔ کیا کیا شرطیں ان میں؟ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ، اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والے ہوں، حافظاً لدینہ، اللہ کے دین کے محافظ ہوں، مخالفاً لہوا ہو، اپنی خواہشات کے دشمن ہوں، مطیعاً لامر مولا ہو، اپنے رب کے ہر حکم کے تابع ہوں۔ وَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، عوام کو چاہیے ان کی طرف رجوع کریں، ان کی تقلید کریں۔ تقلید کسی مولانا کی طرف سے نہیں، کسی عالم کی طرف سے نہیں، کسی آیت اللہ کی طرف سے نہیں، کسی اور مجتہد کی طرف سے نہیں، کسی مورخ کی طرف سے نہیں۔ تقلید کا نظام امامت ہے۔ اس وجہ سے یہ بتانے کے لیے میرے مولا نے بڑی تاکید کی، اس وجہ سے کہ شمس توجہ کریں، شمس امامت پردہ غیب میں ہے، اور ولایت کا جو سلسلہ ہے یہ قمر کی صورت میں مجتہدین کے توسط سے آ رہا ہے۔ اس وجہ سے دشمن جو اس کا ہے، اس وجہ سے یہ کہنا کہ ہاں جی تقلید کی کسی نے اپنی جیب سے نکالی، نہیں، دشمن نے کیا کیا؟ آج سے نہیں، صدیوں سے اس نے کوشش کی ہے، صدیوں سے اس نے کوشش کی ہے، صدیوں سے انہوں نے حربے کیے ہیں۔ 1-2 سال کی بات نہیں ہے، 1-2 سال کی بات نہیں ہے، صدیوں سے اس کی کوشش کیا رہی ہے کہ جو نظام مرجعیت ہے اس کو توڑ دیا جائے۔ 3 بڑی طاقتیں ہیں شیعہ کی، تینوں طاقتوں کو توڑنے کے لیے ہر دم کوشش کی جا رہی ہے، اور جو بھی ان طاقتوں کو توڑنے کی کوشش کرے سمجھ جاؤ کہ وہ شیعہ نہیں ہے، غیر شیعہ ضرور ہے۔ کون سی؟ پہلی طاقت، شیعت کی جو پہلی طاقت ہے۔ دشمن زیادہ جانتے ہیں، ہم لوگ بے خبر ہیں، ہمیں لوگوں کو آگاہی نہیں ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ شیعت کی طاقت کی پہلی نشانی نظام مرجعیت ہے۔ انہوں نے کہا اس پہ لگاؤ ضربے،
ضربے لگاؤ، کیا ضرورت پڑی ہے؟ ہم تو امام کی تقلید کرتے ہیں بابا، ہم امام کی بیعت کرتے ہیں، ہم امام کی تقلید نہیں کرتے۔ ہم امام کی تقلید نہیں کرتے، ہم امام کی بیعت کرتے ہیں۔ یہ جان حاضر ہے، یہ سر حاضر ہے۔ ہم مجتہد کی بیعت نہیں کرتے، مجتہد کی تقلید کرتے ہیں۔ بس اس کنفیوژن کو نکالنا ہے۔ اس وجہ سے کہ یہ دیکھیں جی، یہ جو ہم کس طرح مجتہد، ہم کو مجتہد کو صاحب شریعت مانتے ہیں۔ صاحب شریعت میرا پیغمبر ہے، صاحب شریعت ہمارے امام ہیں، صاحب شریعت معصومین ہیں۔ اس کا کام کیا ہے؟ کام یہی ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ کے دور میں یہ بات بتا دی گئی، کیا ہے؟ مثل امتی کمثل انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء کی مثال ایسے ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کے انبیاء جیسی۔ اچھا، اگر آپ وہاں بھی کہیں تو بنی اسرائیل کو انبیاء 1000 انبیاء ہیں، سارے کے سارے معصوم ہیں، تو یہ معصوم ہیں؟ سارے کے سارے کھاتے ہیں پیتے ہیں پتہ نہیں، تو یہ سارے کیا ہیں؟ نہیں، بات ہو رہی ہے اس وجہ شبہ کی، کہ شباہت کی وجہ ہے۔ آپ جب کہتے ہیں نا کہ زید شیر کی طرح ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زید کی 4 ٹانگیں ہیں۔ زید کل اسد جب آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ زید کی جو شجاعت ہے وہ شیر جیسی ہے۔ اسی طرح پیغمبر نے بھی فرما دیا کہ میری امت کے علماء وہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں، کہ جس طرح سارے کے سارے انبیاء بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ کی شریعت کے تابع اور ان کو پرموٹ کر رہے تھے، اسی طرح میری امت کے علماء مہدی دوران کی سرپرستی میں میری ترویج کریں گے۔ لیکن لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے، لوگوں میں یہ انہیں شش و پنج میں مبتلا کرنے کے لیے انہوں نے مختلف حربیں استعمال کی ہیں۔ حربوں کا ٹائم نہیں ہے۔ دوسری بات کروں، پہلی جو ہے طاقت و تشیع کی بتا رہا ہوں، طاقت و تشیع کی ہے، نظام مرجعیت ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ نظام عزاداری ہے۔ اس وجہ سے میں اس کی مثالیں کیا دوں؟ ہم یہ جو جتنی گیدرنگ یہاں پورا کا پورا حال فل ہے، اگر آپ کوئی سیاسی مجمع ہوتا کتنا پیسہ خرچ کرتے اس آنے کے لیے؟ توجہ ہے نا؟ دوسرا جو مسئلہ ہے یہی مجالس اور عزاداری، یہی محافل اور عزاداری۔ دشمن کو پتہ ہے، بڑے بڑے جلسے کراتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں یہ یورو خرچ کریں تب جا کر اتنا مجمع ہوتا، لیکن ان میں عشق حسین ہے، عشق مہدی ہے، نام سنتے ہیں فوراً آ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اس طاقت سے وہ پریشان ہیں۔ انہوں نے کہا اس طاقت کو توڑ دیا جائے، اس پہ بھی کام۔ جو بھی نظام عزاداری کا دشمن ہے سمجھ جاؤ کہ وہ شیعت کا دشمن ہے، جو بھی نظام مرجعیت کا دشمن ہے سمجھ جاؤ کہ وہ شیعت کا دشمن ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ تیسرا کیا ہے؟ تیسرا ہے نظام خمس۔ نظام خمس، میں اب نام نہیں لیتا ملکوں کے، اور نہیں میں کہتا ہوں، پچھلے آپ نے خود سنا ہوگا واشنگٹن میں بھی سیمینار، جو عنوان ہے خمس کا۔ بابا خمس ہمارا نظریہ ہے، تمہیں سیمینار کرنے کی کیا ضرورت؟ ہمارا نظریہ ہے خمس، ہم کہتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس۔ خمس ہمارا نظریہ ہے، ہمارے فروع دین میں ہے، تمہیں اس پہ کیا ضرورت ہے اتنے سیمینار کرنے کی؟ اس وجہ سے دشمن جانتا ہے شیعت کی طاقت کس طرف ہے۔ شیعت کی میں یہ کہتا ہوں، آج یہ پتہ ہی کیا ہے؟ 15 شعبان کو ہم نے ہر ایک نے اپنی خمس کی تاریخ رکھ دینی ہے، ہر ایک نے، اس لیے کہ بنو امیہ کے منہ پہ تماچا خمس دے کر ادا کرنا ہے، خمس دے کر ادا کرنا ہے۔ اس وجہ سے چونکہ بنو امیہ کی سب سے بڑی سازش ایک یہ تھی، فضا کو لے لیا، کہا کہ نہیں یہ پھر بھی نظام چل رہا ہے، خمس سارا اہل بیت کے پاس آ کے جمع ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا خمس بھی حکومت کو جائے گا۔ بھائی کیوں جائے گا؟ یہ اتنی فوجیں کیسے چلیں گی؟
خمس لہذا حکومت کو جانا ہے۔ بنو امیہ کا سب سے بڑا ضربہ یہی تھا کہ نظام خمس کو تباہ کر دیا جائے۔ ہم کہیں گے سیدہ ہم آپ کے ماننے والے ہیں، ہم آپ کے ماننے والے ہیں، ہم 15 شعبان کو تاریخ رکھ کر بنو امیہ کے منہ پہ تماچا لگا کر کہیں گے ہم حسینی ہیں، ہم زینبی ہیں۔ اس وجہ سے ہم یہ کریں گے، یہ جن جن کی نہیں ہے 15 شعبان آتی جائے، کل سے اپنا حساب کریں، جو کچھ بھی ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم سیدہ کی یادگار میں، ہم اس کے یوسف زہرا کی یادگار میں یہ کریں گے تاکہ دشمن کی پالیسی ختم ہو جائے۔ دشمن پالیسی کر رہا ہے اس وجہ سے کہ جو اکنامیکل سسٹم تشیع کے پاس ہے کسی مکتب کے پاس نہیں ہے۔ اگر ہم سارے کے سارے اپنے فریضوں کو ادا کرنا شروع کر دیں، اپنے فرائض سے نبرد آزما، اپنے فرائض کو انجام دینا شروع کر دیں، دنیا میں کوئی ایسا مکتب تشیع کا نہیں ماننے والا ہے جو آسودگی کے ساتھ زندگی نہ گزارے۔ اس وجہ سے کہ ہم نظام خمس آپ کی رزق کے لیے ہے، یہ یاد رکھنا۔ میرے مولا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں خمس روک کر ہماری دعاؤں کو مت روکو۔ دیکھنا، توجہ کرنا اس روایت پر، خمس روک کر ہماری دعاؤں کو مت روکو، اس لیے کہ خمس تمہارے رزق کی کنجی ہے، تمہاری آخرت کا خزانہ ہے۔ اس وجہ سے اگر کسی کو رزق چاہیے، اگر کسی کو رزق چاہیے خمس ادا کرے، اگر کسی کو رحمت چاہیے خمس ادا کرے، اگر کسی کو اللہ کی برکات میں شامل ہونا ہے خمس ادا کرے۔ چابی کس لیے ہوتی ہے؟ تالا لگا ہوا ہو، چابی آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ وہ گھر توڑیں گے تو ان کی طرح ہو جائیں گے۔ گھر دروازے سے جانا ہے، دروازے سے جانا ہے، دیواروں کے ساتھ ٹکر نہیں لگانا ہے، چونکہ جو کچھ ملے گا دروازے سے ملے گا، جو کچھ ملے گا دروازے سے ملے گا۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے جب جانا ہے تو دروازے سے جایا کریں، دیواروں کے ساتھ ٹکر نہ لگائیں، اس وجہ سے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اسی لیے تو کیا ہے چابی کس لیے؟ اس لیے کہ آپ دروازہ کھول کے آرام سے جائیں گے۔ اگر کوئی رزق حاصل کرنا چاہتا ہے تو شریفوں کا جو طریقہ بتا دیا اسلام، بہترین طریقہ بتا دیا دروازہ کھولنے کا، وہ یہی ہے۔ وہ جھوٹ بولتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں عزاداری کے بعد غریب ہو گیا، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے کہ میں خمس دینے کے بعد غریب ہو گیا۔ اس وجہ سے نہیں۔ آخر میں آخری بات، تینوں باتیں آپ نے سمجھ لی اور تینوں پہ ہی کام کرنا ہے، تینوں کے ساتھ۔ تو بات یہ ہے، آخری بات، کہ جو اس آپ کی ان تینوں مشن کی مدد کے لیے، خواہ وہ طریقہ نظام مرجعیت کے ساتھ ہے، نظام خمس کے ساتھ ہے، عزاداری کی پروموشن کے سلسلے میں ہے، یہ تینوں چیزیں ہمیشہ یاد رکھنا۔ ہم انہیں محفوظ نہیں کر رہے ہیں، وہ سمجھے نا کہ میں اگر مرجعیت کی مخالفت کروں کچھ نہیں بنے گا اس کا، اس وجہ سے بھائی اپنے وہ کھڈا کھودنے کے اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے کہ بڑی بڑی طاقتوں نے سب کچھ لگایا، اگر نمرود کو کامیابی مل جاتی یا فرعون کو کامیابی مل جاتی تو آج کے فرعون کو بھی کامیابی مل سکتی تھی۔ اس دور کا نمرود بھی ناکام رہا، اس دور کا فرعون بھی ناکام رہا، اس دور کا نمرود بھی ناکام ہے۔ اس لیے کچھ نہیں، عزاداری کی وجہ سے یہ میرا کہا کریں، ہم عزاداری کو ہم نہیں بچا رہے ہیں، عزاداری ہمیں بچا رہی ہے۔
सब चीज़ें। आपकी ये तीनों आवाज़ें कहाँ पे पहुँच सकती हैं? इस वक्त दुनिया के हर जगह ये भी पहुँचेंगी इंशाअल्लाह। ये लहरें आपकी, ये कार्पी की लहरें दुनिया के गोशो किनार में पहुँचेंगी, साथ साथ वही आवाज़ आपकी। अगर आपके इन तीनों मिशन के एतबार से देखें, सबसे बेहतरीन आपका मददगार वो कि जिस ज़माने का हादी है, जिसने हिदायत दी है। इस वक्त आपके तीनों इस अजीम मिशन की मदद के लिए पूरे का पूरा तैयार, आपके सिलसिले की मदद के लिए जो तैयार है हर जिहत के साथ, वो है हिदायत। इस वजह से कि निज़ाम मरजइयत सरबुलंद रहेगा, निज़ाम आज़ादारी सरबुलंद रहेगा, इसी तरह ये निज़ाम खुम्स सरबुलंद रहेगा। आपने इस तीनों की, आपके इस मिशन की, इस वजह से कि हर एक का फरीज़ा भी बना करता है ना। अल्लाह जितनी बड़ी नेमत देता है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी देता है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी देता है। जिनके पास अली नहीं, उनके इतनी जिम्मेदारी भी नहीं है। जिनके पास अली है, उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। अल्लाह जितनी बड़ी नेमत देता है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी दिया करता है। लिहाजा उस जिम्मेदारी के लिए हम सब का जो फरीज़ा बनता है कि जो हमारे दीन को प्रमोट करने के लिए, अहले बैत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, दीन की सरफराजी के लिए, जो एक बड़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अहले बैत के सदक़े में, महदी दौरान के सदक़े में इतनी अजीम तरीन जो नेमत हमें हिदायत चैनल की सूरत में दी है, इसकी हिफाजत करना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसकी हर जिहत के साथ मुआवनत करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। मैं यही कहूँगा कि जो इस मिशन में शामिल होगा, मौला की दुआओं में शामिल होगा, महदी दौरान की दुआओं में शामिल होगा। खुदाया बिहक़्क़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, जो जी मोमिनीन और मोमिनात इस मिशन अहले बैत के लिए काम कर रहे हैं, मिशन हिदायत के लिए काम कर रहे हैं, इस मिशन मासूमीन के लिए काम कर रहे हैं, परवरदिगार उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगार कार्पी की ये जो सेंटर इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम मुक़द्दस नाम से है, इमामिया वेलफेयर कार्पी, परवरदिगार इसकी जितनी इंतज़ामिया है, जितने कारकुन हैं, जितने खिदमत गुजार हैं, ये तेरे घर को आबाद करने वाले हैं। परवरदिगार तो उनके घर को आबाद फरमा, उन्हें हर किस्म की आफात वलियात से महफूज फरमा। खुदाया बिहक़्क़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, जो भी तेरे मिशन को बढ़ाने वाले हैं, दुनिया के जिस गोशो किनार में हैं, परवरदिगार तो उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगार उलमाए हक़्क़ा का साया हमारे सरों पे कायम व दायम फरमा। खुदाया बिहक़्क़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, हिदायत टीवी की जितने भी मुआविनीन हैं, खिदमत गुजार हैं, दामे दरम सुखने इस मिशन को आगे बढ़ाने वाले हैं, परवरदिगार तो उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा, उनके रिज़्क़ तय्यब, रिज़्क़ हलाल में इजाफ़ा फरमा, उन्हें हर किस्म की बीमारी लाचारी से महफूज फरमा, उन्हें हर किस्म की परेशानियों से निजात अता फरमा, उनके सारी परवरदिगार हवाइज शरीय को पूरा फरमा। परवरदिगार इन सारी हमारी दुआओं को यूसुफ़ ज़हरा के तुफ़ैल कबूल फरमा। आवाज़ बुलंद सलावत।